Bismillahirrahmanirrahim. Social media is a Wikipedia for students these days. We are witnessing an era of social media learning. The biggest advantage of social media is better communication. A student can connect with anyone at any point of time. Social media promote learning by offering support with sharing documents such as via Google Drive Box, Google Docs, etc. Some teachers even connect with their class via Facebook Live. Some American teachers do by reading bedtime stories to their students every evening. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें सर फहद स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटीज में दाखिले के बारे में गाइड कर रहे थे। मुझे ये मालूमात बहुत फायदेमंद लगी, तो मैंने सर फहद से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट की कि क्या आप ये मालूमात मेरे साथ लाइव शेयर करेंगे। तो सर ने आज शाम की ही अवेलेबिलिटी बताई, तो मैंने भी मौका गनीमत जाना। तो आइए वेलकम करते हैं सर फहद को। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम अफीफा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अगर मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कर दूं। श्योर सर। हाँ, मेरा नाम फहद रफीक है और मैं लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में इन यूआस लाहौर, और वहाँ से मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अभी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एनिमल साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ। जो मेरी वीडियोस है, अगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक तारुफी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मेरा यही था कि बहुत से लोग हैं जो कि अमूमी तौर पे इंडिया से या दूसरे मुल्कों से होते हैं, तो मेरे दिल में ये था कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स अमूमी तौर पे पिछड़े हुए तबकात से, ऐसे लोग जिन तक वसाइल की इस कदर पहुँच नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकें, उन तक ये अवेयरनेस या मालूमात दी जाएं कि वो अपने बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह पे बाहर के मुल्कों में भेज सकें, या उनके अंदर इतना सा एतमाद और कॉन्फिडेंस आ जाए कि गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है। तो इस सिलसिले में बात करेंगे। आप प्लीज़ गो हेड, जो भी आपके सवालात हैं वो रखिए। अगर ऑडियंस भी कोई सवालात पूछना चाहें तो आई एम हियर टू आंसर। ओके सर। सर मेरी इतनी तैयारी तो आज नहीं है, क्योंकि मैंने आज देखा अब कि आप गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो सर अगर मैं आपसे कुछ सवाल ना भी पूछ पाऊँ तो सर प्लीज मैक्सिमम एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली दिस शो इज फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स। जी सर? जी बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। या सर सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे अपने मुल्क में इतने अच्छे अच्छे इदारे हैं, तो फिर हमें क्यों बाहर की डिग्री चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है अफीफा। देखिए, ये बात नहीं है कि हमारे पास अच्छे इदारों की कमी नहीं है। मेरा खुद का जो मास्टर्स है वो बायोलॉजी में लम्स से है। अमूमी तौर पे ये होता है कि आप अच्छे इदारों से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आपको वो प्रोफेशनली इतने मौके डिग्री करके वो नहीं मिलते जो कि आपको बाहर के मुल्कों में मिल सकते हैं। या फिर आप एक वर्ल्ड क्लास डिग्री पाकिस्तान में हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन आपका मतमय नज़र क्या है उस डिग्री को हासिल करने के बाद? तो अमूमी तौर पे आप जॉब मार्केट में जाना चाहेंगे या फिर उन्हीं स्किल्स को एप्लीकेशन लेवल पे ले जाकर उससे पैसा कमाना चाहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए जो आपके दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे अच्छे मौके मौजूद होते हैं, और पाकिस्तान में अगर ऐसे इदारे मौजूद हैं तो वो महंगे होते हैं और उमूमी तौर पे अशराफिया की वहाँ तक पहुँच होती है। जैसे कि मैंने अभी लम्स का नाम लिया, या IBA है, या ऐसे कुछ इदारे जैसे इकोनॉमिक्स में हो गया, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नर्स वगैरह का नाम ले, तो स्कॉलरशिप्स तो होते हैं लेकिन वो बड़े महदूद होते हैं। तो मेरा ये होता है कि आप ऐसा कीजिए कि अपना जो भी जाविया नज़र है उसको पाकिस्तान तक महदूद रखने की बजाय अगर आप ग्लोबल कर लेंगे तो उसमें शायद आपके उतने पैसे भी ना लगे, और एक आप वर्ल्ड क्लास डिग्री बाहर के ममालिक में जाके वहाँ की सहूलियात के साथ भी हासिल कर सकेंगे। तो अब जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है, इसमें तो बेहतर ही ये होगा कि आप अपनी डिग्री बाहर से, अगर ग्रेजुएशन भी है तो वो भी बाहर से जाके कीजिए, ताकि आप कहीं आध डिग्री में ही आपकी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो फंडिंग उनकी कम हो जाए और आप जो है वो एक बिल्कुल ला हासिल किस्म की मश्क में फंसे रह जाएं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सर।
افیکٹو ای میلز پلیز الیبوریٹ کیجیے گا سر. مطلب ہمیں ڈاکیومنٹیشن آنی چاہیے، ای میلز ریگولر چیک کرنی چاہیے اور رپلائی کرنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں سر؟ اچھا، یہ بالکل میرے خیال میں آپ نے جو ہے وہ میری پروفائل کو اسٹڈی کر کے تو پھر یہ سوال نکالا ہے، کیونکہ آئی ٹاک اے لاٹ اباؤٹ ہاؤ ٹو رائٹ این افیکٹو ای میل. اور اگر آپ میرا یوٹیوب کا، جس کا میرے خیال میں آپ ایک جو لنک ہے وہ بھی شیئر کریں گی بعد میں، تو یا میری پروفائل پہ جائیے تو آپ کو وہ یوٹیوب کا لنک بھی مل جائے گا. تو وہاں پہ ایک ویڈیو پوری اس موضوع پہ موجود ہے کہ افیکٹو ای میلز کیوں ضروری ہیں اور کس طرح سے کرنی چاہیے. جی ایک سر. ای میل اگر آپ کسی بھی بیرون ملک اپنے سپروائزر کو تلاش کر رہے ہیں جس کے پاس آپ اپنا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ آپ کی ای میل ہوگا. تو جی سر. اس ای میل کو افیکٹو یا اثر انداز طریقے سے پیش کرنا یا اس کو اثر پذیر بنانا، یہ ایک انتہائی مشق کا کام ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں اس انٹرویو کی تیاری کیے بغیر آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں، ظاہری بات ہے آپ کے سوالات ہوں گے تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ میں نے اپنی مطالعہ کیا ہوگا، تو میں اپنے جوابات جو ہے وہ بہتر طریقے سے دے پاؤں گا. اسی طریقے سے جب کسی پروفیسر کو آپ ای میل لکھتے ہیں تو اس ای میل کے پیچھے ایک پورا ہوم ورک ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ جو پروفیسر جس کو ہزاروں کی تعداد میں ای میلز ملتی ہیں ہفتہ وار، اور وہ ان ای میلز میں سے اپنی پسند کی ای میلز کو پڑھتے اور جواب دیتے ہیں، اور یا دیکھ کر جواب بالکل نہیں دیتے. آپ کو پتا ہے کہ چائنا یا انڈیا سے یا باقی دوسرے اتنے پاپولس ممالک ہیں، وہاں سے ہر روز کتنے اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو کر بعد میں ای میلز وغیرہ لکھتے ہیں پروفیسرز کو. آپ نے اس بھیڑ میں سے اگر سر اٹھا کے ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی ہے تو آپ کو ایسی ای میل لکھنی ہوگی کہ وہ ایک دفعہ چونک جائیں کہ اس بندے نے کاپی پیسٹ نہیں کیا ای میل کو، بلکہ اس نے پوری کی پوری میری جو پروفائل ہے، جیسے آپ نے میری پروفائل کا مطالعہ کر کے یہ سوالات بنائے ہیں، اسی طرح سے آپ بھی اس پروفائل جو پروفیسر ہیں ان کی پروفائل کا مطالعہ کر کے ایک افیکٹو ای میل وہ لکھیں. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس کے کیا کیا نکات ہیں یا کون کون سی باتیں ہیں جو کہ ایک افیکٹو ای میل میں ہونی چاہیے. تو ایک افیکٹو ای میل میں ایک چیز تو یہ ہو کہ وہ کنسائز ہو، مختصر ہو، جی سر. کیونکہ آپ جن سے بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس وقت کی تھوڑی کمی ہوتی ہے. تو آپ پہلا لکھیں گے کہ ان کی توجہ حاصل کریں گے، پھر اپنا تعارف کروائیں گے، اور تیسرا اپنا مطمئن نظر بیان کریں گے. اور میرے خیال میں 3 ہی فقرے ایسے ہوں گے، اور ایسے جامد قسم کے فقرے ہوں، ایسے متاثر کن ہوں کہ وہ اسی میں آپ ان کی توجہ حاصل کر کے ان سے ای میل سے رپلائی حاصل کریں، اور آپ کی اگر ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے تو آپ اس اپرچونیٹی کو فردر ایکسپلور کر سکیں. میں نے 5 لوگوں کو ای میل کی تھی جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا تھا، تو ان میں سے 5 میں سے 4 کا مجھے رسپانس آیا. ایک جو تھے وہ ہائر نہیں کر رہے تھے، اور 3 جو ہائر کر رہے تھے they offered me PhD positions. So this is how effective. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 5 ای میلز میں نے ایک ہی دن میں بیٹھ کے لکھی تھی. ان 5 ای میلز کے پیچھے، ہر ایک ای میل کے پیچھے ایک ہفتے بھر کی ریاضت تھی، جس میں نے ان پروفیسر حضرات کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے وہ ای میلز لکھی تھی. جی جی میرے خیال سر. میں یہی. جی سر بالکل. سر باہر دوران تعلیم پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں؟ باہر جب آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے طور پہ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو کم و بیش وہی مسائل ہوں گے جو کہ پاکستان میں ہوتے ہیں. اور جگہوں کی اگر آپ کہیں کہ کیا کلچر کے حساب سے ہوگا، تو کوئی ایسے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ قابو نہ پا سکیں. اور اگر آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ آپ کی نظر میں وہ مسائل شاید مسائل ہوں گے بھی نہیں جتنے مسائل کا سامنا آپ کو پاکستان میں کرنا پڑتا ہے. تو ایک رجائی طبیعت کے ساتھ اگر آپ جائیں باہر، ایک امید بری طبیعت کے ساتھ، اور تھوڑا سا حوصلہ ہو آپ نے نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ مسائل رہتے ہیں. ہر مسئلے کو آپ
ہیڈ آن لیں اور ان کو جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کریں. اور لوگ ہیلپ فل ہوتے ہیں اور ہر کام کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل آفس ہوتا ہے یہاں پہ ہر یونیورسٹی میں, اور اگر آپ کو کوئی کسی قسم کے بھی مسائل آتے ہیں تو وہ آپ ان کے ذریعے حل کروا سکتے ہیں. اس میں عمومی طور پہ کوئی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ویزا کے مسائل ہو گئے, یا پھر آپ کی رہائش کے بارے میں گائیڈنس چاہیے ہوگی, یا اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے حل ہو جاتے ہیں. پرسنلی آپ کو کیا مسئلے پیش آ سکتے ہیں, اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا بجٹنگ فنڈنگ وغیرہ آپ کی سوٹیبل ہے یا نہیں, انف آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی آپ تجربے کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں اور 1-2 ماہ میں یہ چیزیں بھی اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں. تیسرا میرے خیال میں جو کہ ایک بہت ہی پورٹنٹ قسم کا مسئلہ ہوتا ہے, جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے بارے پر بھی اثر انداز تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, وہ ہے کلچرل شاک کا. کہ آپ پاکستان جیسے ایک معاشرے سے جب پہلی دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کلچرل شاک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ آپ جس کلچر سے آئے ہیں وہاں پہ معاملات کچھ اور طریقے سے ہوتے ہیں, نئے کلچر کی اپنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں وہ بھی آپ وقت کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں. اس سلسلے میں میری ایک ٹپ ہوگی کہ آپ ضرور اپنے آپ کو تبدیل کیجئے تھوڑا بہت, لیکن بالکل ہی تبدیل نہ کیجئے. اپنی کلچر سے بھی جڑے رہیے, اپنی چیزوں کو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اور لوگوں کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو اپنانے کی تھوڑا بہت کوشش کیجیے. اور ایک برداشت اور ہمدردی والا رویہ جب آپ رکھیں گے تو میرے خیال میں ان سب چیزوں سے گزرنا آسان ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ ہے. باقی اگر کسی کے پرسنلی کوئی چھوٹے موٹے مسئلے ہوں تو پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے متعلقہ جو بھی لوگ آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اساتذہ, سپروائزر, ڈین یا انٹرنیشنل آفس, وہ سارے کے سارے ان معاملات میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. جی بالکل سر. سر آپ کے خیال میں پاکستانی بچوں کو مثبت انالیسس کے لیے اگر دوسرے ممالک کے بچوں سے کمپیئر کیا جائے تو یہ کیسے ہیں, یا آپ کی نظر میں ان کا کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے؟ اٹس اے ویری گڈ کویشچن. اور میرے خیال میں آپ جس پیرائے میں بات کر رہی ہیں, یا اگر میں آپ ہی کے سوال کو ذرا اس طرح سے پیش کروں کہ کیا پاکستانی بچے کسی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے کم ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی سے کم ہیں. آپ کی جو استعداد ہوتی ہے وہ آپ ہر ملک میں ہر بچے کی, آپ کی کون لوگ جاتے ہیں جو انٹرنیشنل تعلیم کے لیے, وہ اپنے ملک کی کریم ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی سے کم ہیں. تھوڑا سا ان لرن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو, وہ وقت کے ساتھ انسان سیکھ لیتا. اس میں عمومی طور پہ ہمارا جو رٹا کلچر ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کہ آپ میمورائزیشن کی طرف آپ کا دھیان تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کی طرف کم ہوتا ہے. تو جب آپ کریٹیکل تھنکنگ سیکھ لیتے ہیں تو آپ بھی کسی بھی اسٹوڈنٹ سے کم نہیں ہوتے جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. جی بالکل سر. سر میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں گریجویٹ اسکول کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, سو پلیز یہاں پہ بھی سر بتائیے گا اس کے بارے میں, کیونکہ اٹس نیو ٹرم فار می گریجویٹ اسکول, سو پلیز ایکسپلین اٹ ٹو می. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. عفیفہ دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی کی تو امریکن یا یورپین کلچر ہے وہ پاکستان سے تھوڑا بہت مختلف بھی ہے اور تھوڑا ملتا جلتا بھی ہے. اسے میں گریجویٹ اسکول کی ایک نئی جو اصطلاح سامنے میں آتی ہے تو وہ ہمیں کنفیوز کر دیتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا ہمیں اس کو پرسو کرنا چاہیے. جب بھی آپ ایف ایس سی کر کے فارغ ہوتے ہیں یا ایف اے وغیرہ کر کے, تو اس کے بعد آپ ایک 4 سالہ ڈگری یا 5 سالہ ڈگری جو کہ پروفیشنل ہوتی ہیں وہ اس میں داخلہ لیتے ہیں. پاکستان میں اس کو بی ایس سی یا جو بھی آپ کی پروفیشنل ڈی وی ایم, ایم بی بی ایس یا فارم ڈی, اس طرح کے مختلف نام ہیں اس کے. لیکن بیرون ممالک میں وہاں پہ صرف اور صرف گریجویشن ہوتی ہے, اور اس میں آخری 2 سال میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کسی بھی شعبے میں. جیسے کہ کوئی سیل اینڈ مولیکولر, میرا شعبہ بایولوجی ہے تو مجھے سیل اینڈ مولیکولر بایولوجی کا پتہ ہے, یا بایو انفارمیٹکس ہوگی, اس طرح سے. جب آپ گریجویشن کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ کے لیے اہل سمجھا جاتا ہے, اور آپ کسی بھی ادارے میں جا کے
اپنی نوکری کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک اسکل سیٹ موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ گریجویٹ اسکول جو ہوتا ہے وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ہوتا ہے. گریجویٹ اسکول میں آنے والے اسٹوڈنٹس عمومی طور پہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ صرف ماسٹرز کرتے ہیں, وہ 2 سال کا ہوتا ہے. پی ایچ ڈی عمومی طور پہ 4 سے 5 سال کی ہوتی ہے. اور ان کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گریجویشن کے فوراً بعد پی ایچ ڈی کے لیے بھی جا سکتے ہیں, اگر آپ لانگر کمٹمنٹ کر دیں کہ میں 4 سال کی پی ایچ ڈی ہی کر لوں بجائے اس کے کہ میں ماسٹرز کروں. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ماسٹرز کر لیتے ہیں پھر 3 سال آگے پی ایچ ڈی کے لیے دے دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ماسٹرز کے کریڈٹس ہوتے ہیں, جو آپ کے جتنے گھنٹے آپ نے ہر کورس کو پڑھا ہے, وہ آپ کے پی ایچ ڈی میں منتقل کر دیتے ہیں. تو آپ کا پی ایچ ڈی کا دورانیہ 4 سال سے تھوڑا کم ہو جاتا ہے, لیکن عمومی طور پہ اس میں یہ ہے کہ آپ پھر ماسٹر اور پی ایچ ڈی دونوں آپ کے پاس ڈگریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ گریجویٹ اسکول ہے. اور گریجویٹ اسکول جو ہے وہ آپ کو جاب مارکیٹ میں ایک بہتر طریقے سے داخل ہونے کا موقع دیتا ہے. اور اگر آپ کسی بھی ریسرچ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, اسٹیم میں جانا چاہتے ہیں, جیسے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ یا میتھمیٹکس وغیرہ میں, تو وہاں پہ چونکہ اسکالرشپس وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں اسٹیم میں, تو آپ کو مزید پڑھائی کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں. یا اگر آپ انڈسٹری میں جائیں تو ہائیلی لیوکریٹو قسم کے آپ کو مواقع اب ملتے ہیں. جی یا اگر سر آپ بالکل. اکیڈیمیا میں آنا چاہیں تو آپ پروفیسرز یا اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہوتے ہیں, پھر آگے آپ کی ترقی ہوتے ہوتے آپ پروفیسر کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں. جی بالکل سر. سر کیونکہ ہمارے یہاں ریسرچ پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی, تو ہمارے اسٹوڈینٹس باہر جا کر ریسرچ کلچر میں کیسے پرفارم کرتے ہیں؟ ایک بات تو ضرور ہے کہ وہ شاید ریسرچ کے لیے مواقع ہمارے پاس کم ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ محنتی زیادہ ہوتے ہیں, اور اپنا کام جو ہے وہ تھوڑا سا جب ان کو یہاں کا کلچر میں وہ سمجھ جاتے ہیں یا ان کا یہاں کی مینٹرشپ وغیرہ ملتی ہے, تو دے پروگریس ان اے وے کہ دے ول بی مچ مور ایبل ٹو ورک ایز کمپیئر ٹو جو یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی نسبت. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک تو ویزا ایسا ہوتا ہے جس میں کہ ان کو کام کرنے, جو اپنی ریسرچ کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنا سارا کا سارا کام جو ہے وہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک سو وہ محنتی ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, اور اسی وجہ سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی دن بدن تعداد جو ہے وہ مغربی ممالک میں بڑھتی جا رہی ہے. جی بالکل سر. سر فل برائٹ اسکالرشپ کے بارے میں بھی بتائیے گا پلیز. عفیفہ, میں خود فل برائٹ اسکالر ہوں, تو میری تھوڑی سی رائے جو ہے اس کے بارے میں باعث بھی ہو سکتی ہے, لیکن آئی لائک دس اسکالرشپ ان اے وے بیکاز اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اخراجات جو ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ آف پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان دونوں کے اشتراک سے اٹھائے جاتے ہیں. اس میں آپ کے اگر آپ فرض کریں کہ کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین بالکل بھی اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کبھی ویزے کی فیس بھی دے سکیں, جو کہ $200 شاید ہے, اور کافی زیادہ مہنگی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اگر ایروپلین کا ٹکٹ لے لیں یا باقی دوسرے اخراجات ہوتے ہیں, تو ان سارے کے سارے اخراجات کو آپ کل ملا لیں تو وہ 5-6 لاکھ کا خرچ بن جاتا ہے, جو کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر اور روپے کی کم ہوتی وقت کی وجہ سے زیادہ ہمارے لیے جیب پہ بار بنے گی. تو آپ پھر ایسے اسکالرشپس دیکھیے جہاں پہ صرف ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا جو کہ جی آر ای ہے, اور اس کی ایک فیس ہے, اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. فل برائٹ ایک ایسا اسکالرشپ ہے جہاں پہ آپ کو جی آر ای دینا پڑے گا, اور جی آر ای میں آپ کے کم از کم اسکور کتنا ہے میرے خیال میں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے. ابھی دسمبر چل رہا ہے, جنوری اور فیبرری کے وسط میں ان کی اپلیکیشنز کھلتی ہیں, اور مئی کے وسط تک ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ بند ہوں گی. تو اس میں کچھ چیزیں چاہیے جیسے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں, یہ 2 ایسیز ہوں گی, اور باقی ایسی چیزیں یا معلومات ہوں گی جو کہ آپ کی بایوگرافی سے متعلق ہوں گی, آپ کا نام, پتہ, ای میلز وغیرہ. اور اگر آپ نے کسی پروفیسر وغیرہ سے پہلے رابطے کیے ہوئے ہیں تو ان کی ڈیٹیلز
آپ اپنے اس پورٹل میں ڈال دیں گے تو اگر آپ کی پروفائل اور مضامین جو کہ ایسیز، ریسرچ آبجیکٹو اور پرسنل اسٹیٹمنٹ اس قابل ہوئے کہ ان کو انٹرویو کی سطح تک لایا جائے تو وہ لوگ سلیکشن کرتے ہیں. عمومی طور پہ تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگ ہر سال یہ اپلیکیشنز پاکستان میں دیتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 400 کے قریب لوگ شارٹ لسٹ ہو کے انٹرویو کے درجے تک پہنچتے ہیں. اور آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ کتنی سیٹس موجود ہیں ایم ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے. تو عمومی طور پہ جو روایت چلتی آ رہی ہے وہ 200 کے قریب ہوتی ہے، یعنی کہ ان 400 میں سے 200 لوگوں کی آگے مزید سلیکشن ہوتی ہے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے. تو اس میں پھر اگر آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ سے جو انٹرویو میں کوشچنس وغیرہ کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس ہوگی تو اس کے اوپر مزید سیشن ہو سکتے ہیں. یا ریسرچ آبجیکٹیوز یا پرسنل اسٹیٹمنٹس کے لیے میری ویڈیوز بھی موجود ہیں جو یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے. تو خیر یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ دیز ریکوائر ٹائم. اگر آپ ایک ہفتے میں تقریباً 2 یا 3 گھنٹے اس پہ بھی کام لگائیں اور جی آر ای کی بھی تیاری کریں تو آپ یہ ٹیسٹ وغیرہ دے کر اور اچھی طرح سے تیاری کر کے ایک اپلیکیشن بنا کر دیں تو کامیابی کا بہت روشن امکان ہے. اور اس کی سب سے بہتر جو نظر آتی ہے چیز مجھے یہ کہ اس میں ایک غریب کا بچہ بھی امریکہ جیسے مہنگے ملک میں جا کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے. جی بالکل سر. سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ وہ اسٹوڈینٹس جو گیجٹس یوز نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے اور وہ بہت محنتی بھی ہوتے ہیں، تو ان تک یہ معلومات کیسے پہنچائی جائیں؟ میرے خیال میں اب تو اگر آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں تو ہر ایک ویڈیوز بنا بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. تو اگر ہم حقیقت ٹی وی کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو یہ میرے چینل کی ویڈیوز بھی ان تک پہنچائی جا سکتی ہیں. تو اس کے لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زبان کو تھوڑا سا عام فہم بنایا جائے. میری جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی عام فہم اردو زبان میں ہے، اس میں کوئی انگریزی وغیرہ کا تڑکا نہیں لگایا گیا. اور اس میں اور مستقبل میں میں کوشش کروں گا کہ ایسی ویڈیوز بنائی جائیں جو کہ زیادہ آسان ہوں لوگوں کو سمجھنے کے لیے، تاکہ وہ جو ایک عام شخص ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچے. کیونکہ ہماری اشرافیہ نے جو ہمارے ترقی کے ذرائع ہیں ان کے اوپر عجیب عجیب طرح کے انہوں نے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں. اس میں ایک زبان کا بیریئر بھی ہے. ہمیں میٹرک کروایا جاتا ہے اردو میں، لیکن جاب کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو انگریزی سیکھنا ضروری ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہماری مزید جو ہے وہ تنزلی کا باعث بنتی ہیں. تو میرے خیال میں عام فہم رکھیں چیزوں کو، زیادہ مرکہ اور مسجع قسم کی اردو مت بولیں. اگر پنجابی بولنی آتی ہے تو پنجابی بولیں، سندھی، پشتو یا عام علاقائی زبانوں میں لوگوں تک جو منہج علم کیا جائے تو اس سے بہتری کا امکان ہے. جی بالکل سر. اور آخر میں کہنا چاہوں گی بہت شکریہ سر، آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پر اتنی اچھی معلومات کو رسائی کو ممکن بنایا. I'm really grateful to you sir. تھینک یو ویری مچ عفیفہ. تعلیم کا بنیادی مقصد انسانی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنے ارد گرد کو بہتر بنانا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری موجودگی اچھائی کا باعث بنے تاکہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہو. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.